अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग करने जा रहे हैं SSC 616 का लेक्चर 20। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 20 है आपके पास इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। टॉपिक है 106 to 109। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर आपके पास आता है कंटेनराइजेशन। इसमें अगर हम देखें तो एयर शिप्स लो कॉस्ट पे आपको मिलेंगी, बेटर पैकिंग मटेरियल होगा, बिल्क शिपिंग होगी, लाइक इसमें हम देखें तो एफिशिएंसी होगी। फिर है टेक्नोलॉजिकल एडवांस। इसमें आपके पास आएगा रूल रिड्यूस ट्रांसमिटिंग कॉस्ट, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मास प्रोडक्शन, टैक्स सिस्टम। कुछ कंट्रीज जो होती हैं एडजस्ट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं टैक्स सिस्टम से, ताकि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। लेस प्रोटेक्शनिज्म। इसमें होता क्या है कि टैरिफ रेट्स को रिड्यूस कर दिया जाता है, कोटास को, डोमेस्टिक सब्सिडाइज और दूसरे ट्रेड को रेगुलेट कर दिया जाता है और उनकी प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जाता है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस जो है वो कॉस्ट रिड्यूसिंग इनोवेशंस के अकॉर्डिंग चलता है। हाई पर कैपिटल इनकम होता है, फ्री मूवमेंट है जी लेबर की डिफरेंट रीजन्स के अंदर, आइडियाज स्किल्स और टेक्नोलॉजीज को डिफ्यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक सेविंग गैप्स आपके पास आ जाते हैं, इन्हें ओवरकम किया जा रहा होता है। इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, ग्रोइंग पॉलिटिकल और सोशल टेंशन को क्रिटिसाइज किया गया। लाइक इसमें कहा गया कि इसकी वजह से सोशल पॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हो रही है, पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हो रही है, डैमेज जो इकोसिस्टम पे है वो इरिवर्सिबल है। डोमिनेंट यहाँ पे अगर देखें तो ग्लोबल ब्रांड्स जो है वो स्क्यूज कर रही हैं लोकल प्रोडक्ट्स को। रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप देखो तो चेंजेस जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो वो एल्टर करती हैं इकोनॉमिक इस तरह कि उसमें इकोनॉमिक ऑपरेट और कल्चर जो हो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इस तरह वो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइज वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। टाइम और स्पेस को हम श्रिंक कर देते हैं। इसमें ग्लोबल विलेज को कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। इंफॉर्मेशन जो है वो 24 आवर्स अ डे आपको प्रोवाइड होती है और ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है। मार्केटिंग आप प्रोडक्ट्स की कर रहे हो पूरी दुनिया के अंदर, जैसे टाइफून, वेदर, टेलीविजन, मिलिट्री जो है वो, ये सारी ऐसी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं सैटेलाइट पर। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रल और इंडिस्पेंसिबल पार्ट है जी डेवलपमेंट का। इसमें अगर हम देखें तो कंट्रीज जहाँ पे लैग है, लाइक एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, वो बैक रह गई, यानी वो पीछे रह गई, बिहाइंड रह गई। टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन लेबर का काम कर रही है, वो एट्रीब्यूट कर रही है, लाइक वो एट्रीब्यूट क्या कर रही है, वो जॉब लेसनेस को एट्रीब्यूट कर रही है, एलिनेशन हो रहा है जो वर्कर्स का। फ्लो ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल देखें तो आपके पास आता है इंट्रोडक्शन। कैपिटल फ्लो का मतलब होता है फाइनेंशियल साइज ऑफ अ ग्लोबल ट्रेड। जब हम किसी बंदे की बात करते हैं कि उसने प्रोडक्ट और सर्विस को इंपोर्ट किया, तो कंज्यूमर जो है वो लाइक इम्पोर्टर को हम कहेंगे कि वो कंज्यूमर है, और जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो सप्लायर है। तो इसमें हुआ क्या, फाइनेंशियल पेमेंट्स हुई जिसकी वजह से, जैसे कि आप कह सकते हो, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हो रही होती है। तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं कि ये कैपिटल फ्लो है। इसमें डायरेक्ट इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट हो रही होती है। इसमें आप कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हो, लाइक स्पेसिफिक पोजीशंस के अंदर, लाइक आप एसेट्स बना रहे होते हो, दूसरे मुल्क को इस्टेब्लिश कर रहे होते हो, कॉपरेशंस को इन्वेस्टिंग कंट्रीज के अंदर असेंबल कर रहे हो, तो सेल कर रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पैरेंट प्रोडक्ट्स को। इनडायरेक्ट इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट देखें तो इन्वेस्टमेंट जो दूसरी कंट्रीज के अंदर हो रही होती है, उसमें परचेज आप शेयर करते हो, सिक्योरिटीज कर रहे होते हो। इसमें बेनिफिट्स अगर देखें तो इम्प्रूवमेंट हो रही होती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर, आप इम्प्रूव करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, कम्पिटेटिवनेस को बेनिफिट्स कर रहे होते हो कंज्यूमर्स को। इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लो ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल और लोकल बिजनेस देखें तो रिड्यूस कॉस्ट हो गया, मार्केट लिक्विडिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इसमें एनहांस हो जाती है।
اکنامک انٹرڈپینڈنسیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ انٹرڈپینڈنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسے ہم ڈیفائن کریں گے کہ ایسا سسٹم ہے جہاں پہ کوآپریشن اور کنٹریز جو ہوتی ہے اکنامکلی لائک وہ ایک دوسرے کے اوپر منحصر کر رہی ہوتی ہیں. لیبر جو ہے وہ اسپیشلائز کر رہا ہوتا ہے اسے اس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ بہت انٹرڈپینڈنس کا ایک اہم فیکٹر ہے. کیونکہ یہاں پہ پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ مینوفیکچر کی جا رہی ہوتی ہیں. یو ایس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ڈومیننس ہوا تھا آفٹر ورلڈ وار 1 اور 2. اس میں اگر دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یورپین کمیونٹی کی 1950s کے اندر جس نے رائز دیا تھا ایم این سی کو 1960 کے اندر. مارکیٹ پاور جو ہے وہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے اکارڈنگ چل رہی ہے اور وہ 1970 کی بات کی جا رہی ہے. ایگزامپل جو ہے وہ چائنا ہی کے اندر ہم دیکھ لیں تو چائنا جو ہے اس کا انٹرسٹ ہے کہ وہ پرچیز کرے یو ایس ڈالرز کو تاکہ ڈالر جو اس سے ہوگا کیا کہ ڈالر اسٹرانگ ہوگا اور چائنا کرنسی جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے. مور منی فرام امریکہ امریکہ سے زیادہ پیسہ آئے گا. امریکہ جو ہوں گے وہ چائنیز پروڈکٹ کو زیادہ خریدیں گے سو وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈالرز کو لائیں. لیسن 21 ہے آپ کے پاس اکنامک گلوبلائزیشن. اس میں آپ کے پاس کورٹ بارڈر ٹریڈ آ گیا. کراس بارڈر ٹریڈ کے اندر ہم دیکھیں تو یہ آپ کو ریفر کرتا ہے جی را مٹیریل کی طرف لائک آپ اس میں ایکسچینج کر رہے ہوتے ہو مختلف چیزیں جس میں را مٹیریل آ گیا گڈ آ گئے سروسز آ گئی. اور اس میں اکنامک ایڈوانٹیج ہوتا ہے جی نیشن کو. ماڈرن ایرا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ انڈسٹریز اور کوآپریشن دونوں کو ایڈوانٹیج پرووائڈ کرتا ہے. کراس بارڈر ٹریڈ کے ایڈوانٹیج دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ ڈفرنٹ ریٹس پہ گرو کر رہی ہوتی ہے. فاسٹ ریٹرن اور انکریمنٹل گین اور ہوتا ہے. ایڈوانٹیجز جو ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل لوکیشن کے اکارڈنگ ہوتے ہیں. کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج کریٹ ہو جاتا ہے. پھر ہے جی ٹرانسنیشنل کوآپریشن. ٹرانسنیشنل کوآپریشن بیسیکلی ایک ایسی انٹرپرائز ہے جو انگیج کرتی ہے مختلف ایکٹیویٹیز کو جیسے کہ انٹرنیشنل پروڈکٹس ہو گئی فارن انویسٹمنٹس ہو گئی. اس میں اگر ہم اب دیکھیں تو فارن انکم آ گئی. اس میں ایسٹ مینجمنٹ آ گئی مختلف کنٹریز کے اندر ملٹیپل کنٹریز کے اندر. بیریئرز کیا ہیں؟ کنجیشن ڈیلے ان کراسنگ بارڈر لیبرس کلیئرنس ڈیٹیل پیپر ورک انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایشو کرپشن سیکورٹی کنسرن. یہ سارے کے سارے آپ کے پاس بیریئر تھے. اب اگر کراس بارڈر کی بات کریں تو فلو آف پروڈکٹ ہو گیا سروسز ہو گئی کیپیٹل ہو گیا. انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہوتا ہے وہ کمرشل ٹرانزیکشنز کو ٹرانزیکشن پر کمپرومائز کر رہا لائک کمپرائز کر رہا ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھیں تو وہ نیشنل بارڈرز کو دو یا دو سے زیادہ کنٹریز کی طرف انہانس کر ہوتا ہے وہ اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ انٹرنیشنل ٹرانسفر جو ہو رہی ہوتی ہے وہ گڈس کی ہو رہی ہوتی ہے سروسز کی ہو گئی ٹیکنالوجی ہر چیز کی ہو رہی ہوتی ہے مختلف کنٹریز کے اندر. انٹرنیشنل ایکسپورٹ اور امپورٹ اور ہوتا ہے. لائسنس کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں لائک وہ پروڈیوس کیا جاتا ہے گڈس کو ہوسٹ کنٹری کے اندر جوائنٹ وینچر اور ہوتا ہے ٹرانزیکشن کوآپریشن کا. اس میں پرووائڈ کیا جاتا ہے ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے گڈس کو. اس میں فیچر اگر ہم دیکھیں تو لارج اسکیل اکنامک آپریشن ہو گیا انٹیگریشن ہو رہی ہوتی ہے گلوبل اکنامک کی ڈومیننس اور ہوتا ہے جی اکانومیکلی پاورفل نیشن کے ڈومینیشن ہو رہی ہوتی ہیں. ایم این سی کو ڈومینیشن کروائی جا رہی ہوتی ہیں. ہر اکنامکس ہوتا ہے کین کمپٹیشنس ہوتے ہیں. ایم این سی اور ایف ٹی آئی. ایم این سی بیسیکلی آپ کے پاس آتا ہے جی کہ یہ ملٹی نیشنل کوآپریشن ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ لارج کوآپریشن جو ہوتی ہے وہ گڈس کو اور سروسز کو سیل کر رہی ہوتی ہے دوسری کنٹریز کے ساتھ یا لائک آپ کہہ سکتے ہو پورے دنیا کے اندر. ایم این سی جو ہے اسے ہم انٹرنیشنل کوآپریشن بھی کہتے ہیں. کریکٹرسٹکس دیکھیں تو یہ انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ کر رہی ہوتی ہے. اس میں فارن انویسٹمنٹ کو کیا جا رہا ہوتا ہے پرچیز کیا جا ہوتا ہے سیل کیا جاتا ہے لائسنس مینوفیکچر کی فیسلٹیز کو کیا جا ہوتا ہے فارن کنٹریز کے اندر. انٹرنیشنل فلور ہوتا ہے کیپیٹل کم ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. جب کنٹری لائک ہم اب اگر بات کریں نا ایک کمپنی ہے کسی بھی کنٹری کے اندر وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے دوسری کنٹری کے اندر تو وہ کیا کرے گی وہ فیکٹریز بلڈ کرے گی ڈومیسٹک اسٹرکچر بنائے گی اکوپ کرے گی اسے آرگنائز کرے گی. تو یہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ایڈوانٹیج دیکھیں تو انفلو اور ہوتا ہے اکوپمنٹ کا ٹیکنالوجی کا انوویشن ہو رہے ہوتے ہیں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز انکریز ہو رہی ہوتی ہیں ایکسپورٹ گروتھ انکریز ہو رہی ہوتی ہے. بینیفٹس جو ہوتے ہیں وہ کسٹمر کو پرووائڈ ہو رہے ہوتے ہیں. رول آف ایم این سی انکریزنگ گلوبلائزیشن دیکھیں تو آپ کے پاس آتا ہے کہ یہ بیسیکلی
ڈومیننس بناتا ہے جو ڈیولپ کنٹریز کے اندر، جس کی وجہ سے ایکسپینشن ہو رہی ہوتی ہے کیپٹلزم کی۔ ایم این سی جو ہوتا ہے یہ کریٹ کرتا ہے ریپڈ ایکسپینشن انڈسٹریز کی مختلف کنٹریز کے اندر۔ یہ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر کو ہیلپ کر ہوتا ہے، شیئر کر ہوتا ہے نالج، انوویٹو آئیڈیاز کو یہ ہیلپ کر ہوتا ہے اسپریڈ کرنے میں۔ اس میں انٹیگریٹ ہو رہا ہے لوکل اور گلوبل اکانومی۔ کریکٹرسٹکس ایم این سی کی ہم دیکھیں تو انکریز کرتا ہے یہ کمیونیکیشن انٹرنیشنل لیول پر، گلوبل نارمز اور ویلیوز کو ٹرانسفر کر ہوتا ہے۔ زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انگلش کو لرن کر ہوتے ہیں انٹرنیشنل ڈیمانڈ کے طور پر۔ ڈریسنگ ٹرینڈ جو ہوتا ہے وہ اڈاپٹ ہوتا ہے۔ اس پہ کرٹیسزم دیکھیں تو یہ تھریٹ کریٹ کرتا ہے جو ڈومیسٹک بزنس کے اندر، ڈومیسٹک فرمز کے اندر ہم دیکھیں تو یہ انیبل ہوتا ہے کہ یہ کمپیٹ کر سکے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو۔ ایم این سی جو ہے یہ بیسیکلی چینج کرتا ہے لوکیشن کو شارٹ نوٹس کے اکارڈنگ۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کہانی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو پسند آتی ہے کومنٹ کریں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں لیسن 22 کی طرف، اور یہ آپ کا لاسٹ لیکچر ہے مڈ ٹرم ریلیٹڈ گلوبلائزیشن اینڈ ٹریڈ۔ اگر ہم بات کریں جی امپیکٹ کیا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز پر، کنٹمپریری ورلڈ ہم بات کریں یعنی کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز، یہ جی یوز ہوتا ہے لیس ڈیولپ یا انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے۔ ہسٹری میں دیکھیں تو کالونیل پیریڈز کے ٹریسز اس میں ملے ہوتے ہیں۔ تھرڈ ورلڈ کے اندر کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ افریقہ، ایشیا اور لیٹن امریکہ کی آ جاتی ہیں۔ کریکٹرسٹکس اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایگریکلچر پر۔ نیچرلی کلائمیٹ شیک ہو رہتا ہے ان کے انوائرمنٹ کو، یعنی کبھی فلڈ آ گیا، کبھی زلزلے آ گئے۔ سجیسٹ کیا جاتا ہے انریزنیبل ٹریڈ بیریئرز آن ایگریکلچر پروڈکٹ یا سبجیکٹ ٹو انریزنیبل ٹریڈ بیریئرز آن ایگریکلچر پروڈکٹس۔ لو پر کیپٹا انکم ہوتا ہے، اوور پاپولیٹڈ کنٹریز ہوتی ہیں، ان امپلائمنٹ اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ہائی برتھ ریٹ ہوتی ہے، ہائی لٹریسی ہوتی ہے۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہوتی ہیں انہیں ایڈوانٹیج ملتے ہیں گلوبلائزیشن کے اکارڈنگ۔ وہ یہ ہوتے ہیں کہ اپرچونیٹیز پرووائڈ ہوتی ہیں امپلائمنٹ کی، ایکسپورٹ انکریز ہو جاتا ہے، مینوفیکچرنگ پروسیس نیو انہانس ہو جاتے ہیں، اڈاپٹ ہو جاتے ہیں، اویئرنیس جو ہوتی ہے اکنامک کی آپ کے پاس آ جاتی ہے، پولیٹیکل سوشل ایشوز کی۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں جی انڈر گلوبلائزیشن۔ تو فرسٹ ورلڈ کنٹریز جو اگر ہم بات کریں تو وہ ایکسپلائٹ کرے گی اپنے را مٹیریل ریسورسز کو، ایکسپلائیشن آف ورکر ہوگا، لانگ آورز لیبر جو ہوں گے، ایکسچینج آف لو ویجز۔ اس میں ایکسپلائیشن جو ہو رہی ہیں وہ اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام کی ہو رہی ہوتی ہیں۔ فری ٹریڈ اور پروٹیکشنزم۔ فری ٹریڈ کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ جہاں پہ کوئی بھی نیچرل کاسٹ کا کمپین نہ کر سکے، لائک اس میں کوئی ٹیرف نہ ہو، کوئی کوٹا نہ ہو، کوئی ریسٹرکشن نہ ہو، ہم کہتے ہیں کہ فری ٹریڈ ہے۔ فری ٹریڈ کے بیسک رولز یہ ہیں کہ وہ والنٹری ہونی چاہیے، اس میں ٹریننگ پارٹیز جو ہوں وہ دونوں ٹریڈز کے لائک وہ بینیفٹس لے سکیں اپنے ٹریڈ سے۔ پرپز جو ٹریڈ کا ہوتا ہے وہ پروڈکٹ کو سپلائی کرنا فرام پیپل ہو ویلیو دیم لیس ٹو پیپل ہو ویلیو دیم مور۔ موٹیویٹ سے اگر ہم بات کریں تو وہ جی یہ آپ کو نیچرل ریسورسز اور مٹیریل کی طرف لے کے چلتا ہے۔ ہیومن کیپٹل جو ہوتا ہے نالج آف مینوفیکچرنگ پروڈکٹ کی بات کرتا ہے، اس میں فزیکل کیپٹل ہوتا ہے جس میں آبجیکٹس کو یوز کیا جاتا ہے پروڈکٹ فوڈ کے اندر۔ پھر پروٹیکشنزم، پروٹیکشنزم کو ہم ریفر کرتے ہیں ایسا ٹریڈ جس کے اندر پروسیجر پالیسیز جو آ رہی ہوتی ہیں یہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، انشور کرائی جا رہی ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ڈومیسٹک بزنس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، انڈسٹریز کو کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں فورن کمپٹیشن آ رہا ہوتا ہے۔ موٹیوز کے اگر ہم دیکھیں تو پروٹیکشن جو ہوتی ہے انفینٹ ڈومیسٹک انڈسٹریز کی ہوتی ہے، پروٹیکٹنگ آپ کو جاب کرتے ہیں، ریونیو جنریشن ہو رہتا ہے، نیشنل سیکورٹی ہوتا ہے۔ کریکٹرسٹکس دیکھیں تو فری ٹریڈ جو ہوتا ہے وہ اسپیشلائزیشن کو الاؤ کر رہا ہوتا ہے اسپیسیفک پروڈکٹ کے اندر، یہ پر یونٹ کاسٹ کے اندر لوور ہوتا ہے، اس میں میس پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، لوسٹ کاسٹ لیبر کاسٹ جو ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ۔ جاب اپرچونیٹیز جو ہوتی ہیں اگر ہم لیس ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر دیکھیں تو انسکلڈ ورکرز پائے جا رہے ہوتے ہیں، بیٹر اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہوتا ہے، سوشل ایکوالٹی ہوتی ہے جی انکریز ہو جاتی ہے، انکریز فلو آف گڈ اور سروسز ہوتا ہے، ہائی ریٹس آف کرپشن ہوتا ہے، انوائرمنٹل ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ اس میں اگر ہم بینیفٹس پروٹیکشنزم کے دیکھیں تو یہ ڈومیسٹک امپلائمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گی، کوئی چیزیں دوبارہ آ گئی تھی۔ کرٹیسزم دیکھیے تو پروٹیکشنزم جو ہے وہ انکریج کرتا ہے ایفیشینٹ انڈسٹریز کو، کنزیومرز کو ہم دیکھیں تو وہ لاس پہ جاتے ہیں، نیشنل انکم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ایکولی ہوتی ہے۔ انٹروڈکشن اگر ہم دیکھیں تو ٹریڈ وار جو ہے وہ ریفر کرتا ہے اکنامک کانفلکٹس کو، جس کے اندر اسٹیٹ جو ہوتی ہے امپوز کرتی ہے ٹیرف
اب ٹیرف اس طرح امپوز اور ہوتا ہے جو کہ امپورٹ آپ چیز کر رہے ہوتے ہیں دوسری کنٹری سے تو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ آپ پہ ٹیرف لگا دیتی ہے. فورن کنٹریز ہوتی ہیں وہ اسٹرائک بیک کرتی ہیں جو کہ سملر پروٹیکشنزم کے اندر آتا ہے. ٹریڈ وار جو ہوتا ہے وہ ڈسکریج کرتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کو. اب آپ کے پاس کچھ وارز ہیں. اینگلو ڈچ وار جو کہ ہوئی تھی 1652 سے 1782 تک. یہ تھی نیویگیشن ایکٹ آف 1651 کے رسپانس اس کے اکارڈنگ ہوا تھا. اس میں ہم دیکھیں تو ڈچ کو پارٹیسپیٹ کروایا گیا تھا انگلش سی ٹریڈ کے اندر. اوپیم وار یہ انیشیٹ کروایا گیا تھا چائنا کی طرف سے تاکہ اسٹاپ کیا جا سکے برٹش ٹریڈرز کو کہ وہ ڈرگس کو چائنا کے اندر سپلائی کرنا بند کریں. سیکنڈ اوپیم وار جو ہے وہ لائک اس میں گریٹ برٹن اور فرانس کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ وہ اوپیم ٹریڈ کو لیگلائز کرنا چاہ رہے تھے چائنا کے اندر. اسموتھ ہالوی ٹریڈ ایکٹ 1930 اس میں ہم دیکھیں تو پروٹیکشنسٹ ٹریڈ پالیسیز کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر یعنی سائن کیا گیا تھا بائی دا پریزیڈنٹ اس وقت کے پریزیڈنٹ ہربرٹ ہاور کی طرف سے. اس میں بیک فائر کیا گیا ہے ان کمپرومائز کیا گیا تھا یورپین اسٹیٹس کو تاکہ اس میں ہائی ٹیکس کیا گیا تھا یو ایس گوڈس پر. یو ایس گوڈس کو ہم دیکھیں تو ایکسپینسو ہو گئے تھے یورپ میں سے وہ خرید نہیں سکتا تھا. یو ایس چائنا ٹریڈ وار کنٹمپریری ٹریڈ وار ہے جی یہ چائنا اور یو ایس کے درمیان ہو رہی ہے. اس میں ہم دیکھیں تو یہ ڈونلڈ لائک اس میں ہم ٹریس کریں تو یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پروٹیکشن پالیسیز تھیں جی ان کی 2018 اس کے بعد کی جنگ سٹارٹ ہو گئی. یو ایس جو ہے وہ ایکیوز کرتا ہے جی انفیئر ٹریڈ پریکٹسز کو. اس میں وہ امپوز کر رہے ہائی ٹیرف کو اور دوسرے بیریئرز ٹریڈ بیریئرز کو چائنا پر. اب ٹریڈ وار جو ہے وہ اب جو ٹریڈ وار ہے نا یہ بٹوین دو گریٹ پاورز کے درمیان ہے. اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ گلوبل اکانومی پر بہت زیادہ پڑ رہا ہے. تو یہ تھا جی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو پسند اور سمجھ آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بیسٹ آف لک فار یور مڈ ٹرم. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.